खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं बरकत रमजान नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं न्यूज 1 से बराह रास्त इफ्तार के बाबरकत लम्हात में। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होती है एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, एक हॉस्पिटल या उसकी इंतजामिया, उनके रिप्रेजेंटेटिव, हमारे इस माशरे के हकीकी रहनुमा और खल्क़े खुदा की खिदमत करने वाले, इंसानियत की खिदमत करने वाले हमारे भाई। और हम उनसे पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस जज्बे के तहत ये काम कर रहे हैं और इस काम में मैं, आप, हम सब उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, हाथ बटा सकते हैं। इसीलिए चूंकि ये नेकियों का काम है तो हमारे सेगमेंट का नाम है एक नेकी। एक नेकी में आज हमारे साथ है कबरुल इस्लाम हॉस्पिटल QIH के दो हमारे मोहतरम मेहमानान गिरामी हमारे साथ है, जनाब मोइन हमदानी साहब और डॉक्टर इकबाल पीरजादा साहब। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ लाए और आप दोनों करशी जामी शरीफ के मेहमान हैं, तो आपको एक गिफ्ट भी देंगे इंशाल्लाह की जानिब से, तो आपको याद रहेगा कि आप हमारे प्रोग्राम में आए थे। आपकी गुफ्तगू में इतनी मिठास है कि मैं तो खादिम हूं आपका। तो पहले देखते हैं इनका एक वीडियो पैकेज जिससे हमें मालूम हो जाए कि कबरुल इस्लाम हॉस्पिटल काम किस तरह करता है, फिर इससे मजीद डिटेल्स मालूम करते हैं। आइए देखते हैं पैकेज जिससे हमें मालूम हो जाए कि केयर फैसिलिटी, जहां मरीज ही हमेशा सबसे पहली तरजीह है, जहां पे डॉक्टर, इमरजेंसी, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर 24 घंटे अवेलेबल है, जहां हर मरीज की तशखीस से इलाज तक सब कुछ मुफ्त है और तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी होता है। क्या आप भी इन मरीजों की मुश्किल वक्त में मदद करेंगे? आपके एहतियात और मदद कई इंसानी जिंदगियां बचा सकते हैं। मदद कीजिए QI हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया और सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर इकबाल पीरजादा साहब, जरा ये बताइए कि ये हॉस्पिटल कायम कब हुआ? देखिए, ये 70 और 60 के उससे कायम है, बहुत पुराना अस्पताल है और इसको बड़ी ही एक नेक नियति के साथ और बहुत इंसान दोस्ती के जज्बे के तहत, चूंकि उसकी जिस जगह लोकेटेड है वहाँ उसके अतराफ में हम सब साहिबान हाल ही नहीं है, बहुत गरीब लोग भी अतराफ में बहुत मौजूद हैं। और फिर मजीद सितम ये कि हमारा जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं, वहाँ वैसे भी अब माशी जबर और माशी दबाव बहुत शदीद है। तो लोगों से बेहतर और अच्छा इलाज अब अफोर्ड हो नहीं रहा। तो ऐसे में इतने अरसे से इस अस्पताल की सर्विसेज ने अब बहुत रिसेंटली इस अस्पताल को एक और नए जज्बे के साथ रिन्यू किया गया है। अच्छा, यानी एक तसलसल चल रहा था यहाँ और अतराफ के लोग आ रहे थे और वो तमाम लोग जिनको कहीं मौका नहीं मिलता था वो यहाँ आया करते थे और यहाँ उनको तवज्जो और एक खास मेयार के तहत उनको इसका इलाज भी मिलता था। लेकिन अब ये हमदानी साहब ने जब से इसको बहुत एक्टिवली इसको संभाला है तो इसके अंदर 4 चांद लग गए, यानी गोया अब एक नए जोश और नए वलवले के साथ ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। क्या बात है। अच्छा हमदानी साहब, ये बताएं कि बेसिकली काम इस हॉस्पिटल में या किस बीमारी का इलाज या कौन से ऑपरेशन होता, क्या स्पेशलिटी है कोई या जनरली कोई भी शख्स किसी भी बीमारी के लिए आ सकता है? ये है तो जनरल हॉस्पिटल। हमने जो फोकस किया हुआ है इस वक्त, जो हमारी कोशिश है, हम उन लोगों को जो लोग स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको वेंटिलेटर नहीं मिलते, अच्छा, हाँ, और वो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, और आजकल भी जो हालात हैं, जो कोविड-19 कोरोना वायरस के इशू के, हॉस्पिटल भी बहुत एहतियात करते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो हम अपने तौर पे एक कोविड-19 के जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनका टेस्ट करने के बाद हम उनको अपने पास रखते हैं। उनको वेंटिलेटर्स चाहिए हैं, उनको ICU की पूरी केयर जो भी उनको चाहिए फैसिलिटी, हमारी अव्वलीन कोशिश ये होती है कि जो मुस्तहिक हैं उनको हम लोग टोटली फ्री करें, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। कहने को तो जनरल हॉस्पिटल है, सभी स्पेशलिटीज़ हैं, ऑपरेशन थिएटर है, सारी सर्जरीज होती हैं, माइनर मीडियम मेजर सारी सर्जरीज हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारी कोशिश ये है कि हम मजीद, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जो वेंट के नंबर्स ऑलरेडी हम देखते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना होने के बराबर है, तो हमारी कोशिश ये है कि हम उसको थोड़ा एक्सपेंड करें। इसी तरीके से न्यू बॉर्न पे चले जाएं, उनके भी वेंट के इश्यू हैं, NICU का है, उसके लिए हमारी बड़ी कोशिश है। डॉक्टर इकबाल पीरजादा साहब अपना बहुत कीमती टाइम हमें दे रहे हैं, बेलॉस दे रहे हैं। इसी तरीके से हमारी एक टीम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बन गई है कि अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह जो हमारे रास्ते भी
کھلتے جا رہے ہیں اپنے آگے. اچھا مستقبل کے کیا پلانس ہیں کچھ کہ اس کو اس طرح ہونا چاہیے یہ کرنا ہے کیونکہ ویسے ہی پرانا ہاسپٹل ہے ایک نسل تو میرے خیال میں چلا کے دوسری نسل کو انتظام منتقل کر چکی ہے اور آپ کے بعد پھر آنے والی کو آپ بھی منتقل کریں گے. یہی جذبہ نظر آتا ہے اس میں یقیناً اور پرانے آرگنائزیشن میں یہی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ مستقل مزاجی سے کام کرتے ہیں. تو کون سے ایسے پلان ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یا یہ اس جگہ چلا جائے یا یہ کام ہو جائے نا تو پھر سکون ہو جائے؟ ہماری جو سوچ ہے کہ اللہ کرے انشاءاللہ کہ ہم اس ہاسپٹل کے ملٹیپل برانچز خاص کر کے ان ریموٹ ایریاز میں جہاں پر ایک مریض گھر سے نکلنے سے ہاسپٹل پہنچنے تک راستے میں ہی دم توڑ دیتا ہے ہم وہاں پر ایسے سینٹرز بنائیں اور اس کے علاوہ اگر ہاسپٹل اگر ہمیں اللہ نے ہمت دی لوگوں کا تعاون رہا انشاءاللہ ہم بنائیں گے. اگر انیشلی ایسے چھوٹے سینٹرز جہاں پر ایمبولینس کی جو پیشنٹس ان کو پک اینڈ ڈراپ سروس یہ سروس مہیا کریں. ہاسپٹل سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی بہت کمی ہے. آئی سی یو کے اندر وینٹ میں ہمارے پاس 3 یا 4 وینٹ ہیں 8 بیڈڈ آئی سی یو ہے اور ہر پیشنٹ کا جو ایکسپینس ہے وہ ہاسپٹل بیئر کرتا ہے. اس سٹیج پہ ایٹ لیسٹ ہمارے اتنی فنڈنگز نہیں ہیں کہ ہم ہر ایکسپینڈ کر سکتے. ایگزیکٹلی تو انشاءاللہ نہیں کام کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ مین چیز جو آپ کا شعبہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ چیسٹ سے متعلق آپ بیماریوں کا علاج کرتے ہیں ماشاءاللہ تو آئی سی یو اور آپریشن تھیٹر یہ اس معیار کا ہے اس ہاسپٹل میں؟ دیکھیے یوں تو زندگی میں ایک ترقی اور بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے لیکن الحمدللہ میں چونکہ خود وابستہ بھی ہوں جاتا بھی ہوں اٹھتا بھی ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بنیادی معیار ہے جو کم از کم ایک معیار ہے وہ قوم الاسلام بڑی عزت کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ پر وہی بات ہے کہ اگر لوگ آتے ہیں اور ان کو اور زیادہ معاشی اور مدد ملتی ہے تو یہ وہ تمام چیزیں اس کو اللہ کرے کل یہ دنیا کا ایک بہترین اسپتال بھی بنے. لیکن یہ طے ہے کہ اس وقت بھی وہاں سینکڑوں اسپتالوں کے مقابلے میں بہت معیاری اور بالکل حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق رہا. اچھا سر یہ بتائیں یہ وینٹیلیٹرز کا کیا ایشو ہے؟ انڈس ہاسپٹل فاطمی یہ سارے ہمارے پاس چونکہ پورا مہینہ میرے پاس آتے رہے کہ پورے کراچی میں 300-400 وینٹیلیٹر بمشکل ہوں گے یعنی اگر 1000-1200 لوگ سیریس ہو جائیں کورونا میں تو لوگ وینٹیلیٹر نہ ہونے کی وجہ سے ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے خدا نخواستہ. بالکل درست فرمایا آپ نے. اور اس کی وجہ انہوں نے جو بتائی کہ 25-30 لاکھ کا ہے یہ بھی اتنا میٹر نہیں ہے. میٹر یہ کہ اس کو ٹرین کرنا منگوانا بنانا کیونکہ آپ کو بیچ بھی نہیں رہا پوری دنیا میں سب اپنے اپنے استعمال میں لے رہے ہیں. یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں سب سے پہلے تو ول چاہیے ایک خواہش. اگر خواہش ہو when there is a will there is a way. میں مانتا ہوں کہ اس وقت اچانک کرونا نے پورے گلوب کو ایک عجیب دباؤ میں ڈال دیا ہے لیکن اگر آپ سچائی سے اٹھتے ہیں تو بیسٹ آؤٹ آف ورسٹ آپ کو سہولت ملتی ہے. اگر ہم ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو ممکن ہے کہ ہمیں ایک بھی وینٹ نہ ملے لیکن اگر ہم کوشش کریں گے تو اگر ہماری طلب 1000 کی ہے تو 1000 نہ صحیح 600-700 تو ملیں گے تو ہم اپنے 600-700 آدمی کی مدد کر سکتے ہیں. اس وقت تو پورے گلوب میں کوئی کسی سے بے ایمانی نہیں کر رہا دشمنی سب پہ آفت آئی ہوئی ہے کیا امیر ملک کیا غریب ملک سب دباؤ میں ہے پر اس کے باوجود بھی ایک مینیجبل سسٹم ہے. ایسے بھی ابھی پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ ایک ملک جس کا میں نام نہیں لوں گا اس کے ہاں اس نے کنٹرول کیا اور اس نے اپنا سامان ہمیں دے دیا لیکن لو بھائی اب بقیہ جو میں نے استعمال کیا تھا تم استعمال کرو. تو اس طرح ایسا نہیں ہے دنیا میں آپس میں رابطے ہیں اور اس طرح ہمارے ملک میں بھی آپس میں رابطے ہیں تو یہ دشواری ہے بلا شبہ اور اچانک ایک آفت آئی ہے تو بہت مشکل ہے لیکن میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا. واہ واہ واہ. اچھا پورے سال آپ کو مطلب بجٹ آپ بناتے ہوں گے کتنے اخراجات ہو جاتے ہیں کتنے فنڈز چاہیے ہوتے ہیں جو آپ لوگوں سے اپیل کریں گے کہ یہ ٹارگٹ ہمارا پورا کر دیا کریں لوگ؟ ہمارے پاس جو نمبر آف پیشنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک ہمارے پیشنٹ کاسٹ کرتا ہے پر ڈے کا 8 to 10,000 روپیز اور اگر ہم دیکھیں اگر آئی سی یو کے 8 بیڈس کو بھی ہم لوگ اگر وہ کریں تو ابھی سلسلہ کچھ دوست احبابوں نے ابھی ہم نے یہ آپس میں شروع کیا ہے فرینڈس کے ساتھ. میں نے دوستوں سے یہ کہا ہے کہ وہ پیشنٹ اسپانسر کر لیں. ہاں یہ بھی اچھا. پیشنٹ اسپانسر کرنے سے یہ ہے کہ نیو بورن ہے اگر این آئی سی یو میں کوئی بیبی ہے
وہ افورڈ نہیں کر سکتا, ہاسپٹل کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں, تو وہ ایک بیبی افورڈ کر لے, وہ اب 4 دن رہے 5 دن رہے, اللہ کرے 1 دن میں چلا جائے. تو اسی طریقے سے ہم لوگ یہ کبھی پیکیجز ڈیزائن کر رہے ہیں, اور آئی سی یو کے اندر بھی پیشنٹ 1 دن سے لے کے جو پیشنٹ وینٹ پر ہے, وی نیور نو کہ اللہ کرے کہ وہ 1 دن میں آ جائے, اس کو 10 دن بھی لگ جاتے ہیں. اور وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنے کھانے کو بھی نہیں ہوتے, وہ کہاں سے وہ اخراجات وہ پے کریں گے, وہ ہاسپٹل پے کرتا ہے. تو یہ پیکیج کا سلسلہ ہے, تو انشاءاللہ میں اس کو مزید جو ہے ایلیبریٹ کر دوں گا. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح سے آغا خان یا انڈس یا باقی ہاسپٹلز ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو بالکل فری کام کر رہے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں, جی جی, اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا علاج تو بہت اچھا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں ایکسپینسو بہت ہے. جیسے 8-10 ہزار روپے کووڈ کے بھی میرے خیال میں ٹیسٹ کے لیتے ہیں, شوکت خانم بھی اور آغا خان وغیرہ بھی. تو کووڈ کے سلسلے میں آپ ایسا کون سا کام کر سکتے ہیں, کتنی کیپیسٹی ہے, کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ لگتا یہی رہا ہے کہ ہمیں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ 1.5 سال اسی کے ساتھ جینا ہے, شاید اللہ نہ کرے زیادہ. ہاں, تو کیا پلان کیا اس کے لیے کچھ؟ اس کے لیے جو گورنمنٹ نے جو ہاسپٹلس کو جن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں فی الوقت وہی ہاسپٹلز ہیں, آپ کہہ لیں کہ آتھرائز ہیں ان معاملات کو دیکھ سکنے کو. ہمارے اندر ہمارے ہاسپٹل میں یہ اتنی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی ہے کہ ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں. اس کے لیے ٹیسٹ ایٹ لیسٹ جو کٹس آتی ہیں وہ ہم اگر گورنمنٹ ہمیں پرمیشن دے تو ہم اس کا بھی میں آئی پاس اٹ ٹو ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ کورونا میں بہت کام کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اف یو کائنڈلی ٹیک اٹ فرام ہیئر. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ وہ جو کٹ ہے یا اس کا جو پورا ایک لیبارٹری پیتھولوجیکل پروسیس ہے اس کی ایک قیمت تو ہے. ہاں بالکل. اچھا وہ قیمت وہ نہیں ہے جو بھی آپ نے فرمایا کہ جو اس کو معاشی کمائے. قانون اسلام کم از کم یہ تو کر سکتا ہے کہ وہ اس کے پاس اگر بنیادی قیمت ہو اس کٹس کی تو وہ کہے کہ بھائی میں نو لاس نو گین پہ میں اس پہ کوئی پروفٹ نہیں کماتا. 13-14 ڈالر کی شاید امپورٹ. لیکن اگر اچھا ایک آدمی کا نہیں ہوگا, اگر وہ 10-15 ہو تو ہمدانی صاحب یا ایڈمنسٹریشن کہیں سے بھی لیا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کتنے لوگوں کو ٹیسٹ کرنا ہے. لیکن یہ تو جسے کہتے ہیں ریسٹ ایشور کے ہم اسے منیمائز کر کے کم سے کم کر کے نام بھگانے کے لیے یا اس کو ناکام لوٹانے سے تو بہتر ہے نا. تو اس کے لیے بھی فنڈز کی ضرورت ہے. اور تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اس ادارے کی بنیاد پہ کہ کم سے کم وہ جو اس کی قیمت ہے ہمیں کوئی امپورٹ کر دے, ہمیں کوئی بہت سارے لا دے اور ہم آڈٹ کر لیں. اچھا ہم یہ بھی کہتے ہیں سسٹم تو آپ کے پاس موجود ہے, ہمارے پاس آڈٹ کر لیں, وہ لے لیں, ہم اس کو پوری ٹرانسپیرنٹ آڈٹ وہ لے اس کے نام سے. اچھا وہ چاہتا ہوں اس کے ادارے کے نام سے بھی ہم کہتے ہیں یہ اور ہم اس تو. لیکن یہ ہمارے پاس ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے وسائل سے کوئی کئی لاکھ کٹیں منگوا لیں. آپ جانتے ہیں کہ یہاں تو خود امریکہ بھی پریشان ہے, اور 50,000 سے کم تو امپورٹ بھی نہیں ہوتی. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, اس سے کم ہوتی. اس وقت تو امریکہ بھی کہتا ہے کہ اگر بے پناہ بڑھ گئے تو ہمیں گھبراہٹ ہونے لگے گی. تو گویا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا, اللہ اپنی رحمت فرمائے کہ یہاں کتنا بڑھتا ہے مسئلہ. لیکن قانون اسلام کا یہ جذبہ ضرور ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے دکھی انسانیت کو جتنا ہمارے بس میں ہوگا. ایک کووڈ ہی کیا, یہاں تو آفتیں اور ابتلائیں رہتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم ہر چیز میں ہم ان کی نیت ہی یہی ہے کہ دس از ناٹ اے پیورلی اے کمرشل آرگنائزیشن. لیکن سوئی کی بات ہے کہ ہر چیز کے لیے چٹنی کے لیے بھی مرچیں اور پیاز تو چاہیے ہوتی, املی بھی چاہیے ہوتی, چائے کھٹی لگے. تو بریکنگ نیوز آ گئی ہے اور یہاں پہ بھی بریکنگ نیوز ہی چل رہی ہے, لیکن بریکنگ نیوز میں جانا ضروری ہوتا ہے ورنہ سب کچھ بریک ہو جاتا ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم نے آپ سے کہا تھا آپ سے ملاقات ہوتی ہے کچھ دیر کے بعد, کچھ زیادہ دیر ہو گئی, لیکن کوئی بات نہیں, قصور ہمارا نہیں ہے. بریکنگ نیوز آ جائے تو بریک لینا پڑتا ہے, لیکن ہمارے مہمانوں کے لیے ستائش ہے, تحسین ہے کہ یہ صبر کے ساتھ بیٹھے رہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ تشریف فرما ہیں. اور گفتگو ہو رہی ہے QIH قمر الاسلام ہاسپٹل کے بارے میں. کلفٹن کے قریب پنجاب کالونی میں کراچی میں یہ ہاسپٹل قائم ہے. عرصہ دراز سے 70s یا اس کے اطراف میں یہ قائم ہوا. جن لوگوں نے ان کی بنیاد رکھی, بنیاد رکھنے کے بعد اس کو چلایا, ایک اور ٹیم اب آ گئی اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام چلتا رہے اور آگے بھی اسی طرح سے کوئی ٹیم آئے, نوجوان آئے, اس کو سنبھالے. اور بہت ہی زیادہ اس معاملے میں جذبہ ہے ان کو کہ یہ سب سے بہترین ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں. دیگر
شاخیں بھی بنانا چاہتے ہیں، ریموٹ ایریاز تک بھی لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ سارے کام اس وقت ہوں گے جب ان باصلاحیت ساتھیوں کا میں اور آپ ساتھ دیں گے۔ جب ہم ساتھ دیں گے تو یہ کر سکیں گے جسمانی طور پر، یعنی فزیکلی، اور ان کے ساتھ رہ کر تو ہم کام نہیں کر سکتے، لیکن ان کی ٹیم کا حصہ ضرور بن سکتے ہیں، اس طرح سے کہ ہم اپنے مال میں سے کچھ حصہ قمر الاسلام ہاسپٹل کے نام کریں، اپنی زکوٰۃ، خیرات، فطرات، عطیات، ڈونیشنز، بالخصوص رمضان میں جبکہ ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، آپ اور ہم اس کار خیر میں حصہ لیں، اور رمضان مبارک کے علاوہ بھی پورا سال اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال سے، آپ کے 1 روپے سے، آپ کے 10 روپوں سے، آپ کے 100 روپے سے، آپ کے 500 روپے سے کسی کا بھلا ہو جائے تو قمر الاسلام ہاسپٹل کی مدد کیجیے۔ دونوں ہمارے صاحبان کافی دیر سے بیٹھے ہیں، کلمات آخر لیتے ہیں۔ پہلے ہمارے ہمدانی صاحب، معین ہمدانی، کیمرہ آپ کے سامنے کوئی بات کرنا چاہتے تھے؟ میری بس آپ سب حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جتنے بھی ایسے ادارے ہیں، قمر الاسلام ہاسپٹل ہے یا دوسرے بھی ہیں، ہم سب لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سب لوگ ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جیسا کہ شبیر بھائی نے عرض کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جسمانی طور پہ، اگر ہماری پاس ٹائم اتنا ہمیں اجازت نہیں دیتا، جو ہمارے مالی ہم ایسے اداروں کو سپورٹ کر سکیں تو ضرور کریں۔ قمر الاسلام ہاسپٹل ایک ایسے اداروں میں سے ایک ادارہ ہے، آپ کے پاس ٹائم ہو تشریف لائیں، دیکھیں ہمارا کام، دیکھیں اور ہمارے ساتھ اس میں ضرور تعاون کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیمرہ آپ کے سامنے۔ جی، اسی تسلسل میں کہ جو میں نے بات کی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ساتھ دانے، درمے، سخنے، قدمے، ہم اس کو اس پہ شریک ہونا ہے۔ ہم ہاتھ سے ہاتھ ملائیں گے، قدم سے قدم ملائیں گے تو انشاءاللہ تعالی سفر بہت آسان ہوگا۔ میں صرف اتنا اضافہ کروں کہ صرف رقم ہی نہیں، بلکہ اگر ایسے مخیر افراد جو آئیں اور وہاں جا کے اون کر لیں، مثلا یہ کہ وہ آئی سی یو کو کہ کچھ بیڈ اون کر لیں، مثلا یہ کہ وہ آپریشن تھیٹر کے کچھ جسے کہتے ہیں آپریشنز کو اون کر لیں، وہ آئیں، کچھ وہاں انسٹرومنٹس کی ضرورت ہے، وہ وہاں کچھ وینٹیلیٹرز کو ڈونیٹ کر دیں، تو ضروری نہیں کہ رقم ہی ہو، وہ وہاں لائیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی کہ نہ صرف وہ وہاں آئیں بلکہ وہاں سے وابستہ رہیں، تاکہ انہیں معلوم رہے، انہیں خوشی رہے کہ ان کا دیا ہوا مال بڑے سلیقے کے ساتھ اور بڑے ایمانداری کے ساتھ جو ہے خلق خدا کی خدمت کو کام آ رہا ہے۔ اور ان دنوں میں ہم سب یہی کر سکتے ہیں اور زندگی کا سفر ایسے چلتا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر اقبال پیرزادہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور معین ہمدانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ایک نیکی، اور یہ تھے قمر الاسلام ہاسپٹل کے ہمارے ریپرزینٹیوز۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے، یقین کریں مختصر سے، یہ وقفے کے بعد۔